आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। तहरीक इंसाफ की महंगाई के खिलाफ रैली, हासिल वसूल क्या और एहतजाज का ये सिलसिला क्या किसी खास मकसद के हुसूल के लिए है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अपना पैसा पाए और अवाम के ऊपर महंगाई करके अवाम से टैक्स लेते हैं। ये महंगाई रुकने नहीं लगी। नवाज शरीफ खड़े हो, स्टैंड लो। सड़कों पर आप रोज धरने देंगे तो फिर सरमायाकार पाकिस्तान से निकलेगा और दुनिया के उन मुल्कों में जाएगा जहां सड़कों पर धरने नहीं दिए जाते। अगर आज वो एक सूबे में आके धरना देंगे तो हो सकता है कल कोई दूसरा सूबा उनके सूबे में जाके धरना देना शुरू कर दे। खान साहब, अब आप संजीदा सियासत करें। संजीदा सियासत पार्लियामेंट के अंदर की जा सकती है। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। कहा जाता है कि पाकिस्तान की मजलूम अवाम सिर्फ दो किस्म की तकारीर सुनने की आदी हो चुकी है। मौलवी हजरात की तकारीर जिसमें मुसलमानों के शानदार माजी का जिक्र होता है, बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाने की बातें, शैतान का खौफ और जन्नत की हूरों के तस्करे होते हैं, या फिर मीडिया पर एहतजाजी धरनों और रैलियों में गरजते बरसते सियासतदानों की जो हर मौजूदा हुक्मरान की करप्शन, अकरबा परवरी और जुल्म की दास्तानें सुनाते हैं। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो के नारे लगवाते हैं और हम वो करते की बातें करते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में अब मकबूलियत हासिल करने के लिए एहतजाजी धरनों, जलसे जुलूसों और रैलियों का एक ट्रेंड सेट हो गया है। अब कोई भी जमात, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या ना हो, धरने, जलसे जुलूसों और रैलियों को ही अपनी पहली तरजीह समझती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब मसाइल का हल है या खुद मसला? सवाल यह है कि ये सब अवाम से हमदर्दी है, उनकी मुश्किलात कम करने की कोशिश है, या फिर सियासत, आने वाले दिनों की सियासत, बल्दियाती इलेक्शन की सियासत? सवाल यह है कि क्या इस तरह अवाम को सड़कों पर लाना सही और जमहूरी तरीका है? सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से मायूस हो गई है? सवाल यह है कि आज महंगाई के खिलाफ कैप्टन की रैली से क्या महंगाई कम हो गई है? क्या हुकूमत की आंखें खुल जाएंगी? और सबसे अहम सवाल और बात यह है कि हुकूमत से अवाम की तवक्कात पूरा उतरने का मुतालबा करने वाले क्या खुद अवामी तवक्कात पर पूरा उतर रहे हैं? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी साहब, PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसमा अरबाब साहब हमें ज्वाइन करेंगी और अवामी तहरीक से उमर रियाज अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं एक ब्रेक लूंगी, उसके बाद इन इश्यूज पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। देखते रहिएगा न्यूज बीट। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। आज आपने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या अचीव किया है अवाम को सड़कों पर लाकर? चूंकि आपका जो 9 नुकाती एजेंडा था, शाह साहब ये भी बताइएगा कि उसमें नई बात क्या थी? यही बातें आप लोग इलेक्शन से पहले कर रहे थे, फिर 11 मई के बाद भी यही बातें होती रही, आज भी यही बातें की? जी देखिए, आज हमने वो फैक्टर्स लोगों के सामने रखे जो हमारी राय में महंगाई की वजह बन रहे हैं और हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है उसकी जो कमज़ोरियां हैं और उनकी जो हिकमत अमली है, जो उसके नकायस हैं, वो हमने लोगों के सामने भी रखे और उनको तजावीज़ भी पेश की। ये हम पार्लियामेंट के अंदर भी कर रहे हैं और एक जमहूरी पार्टी होने के नाते लोगों तक रुजू करना बरे सगीर की तारीख रही है कि बरे सगीर में आप जलसों के जरिए, रैलीज के जरिए अपना नुक्ता नज़र अवाम तक पहुंचाते हैं। हमारी राय में इन 6 माह में लोगों की हालत माली तौर पर, माशी तौर पर मजीद बिगड़ी है। महंगाई में इजाफा हुआ है, गुर्बत में इजाफा हुआ है, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, सरमायाकारी नहीं हो रही। बहुत से ऐसी स्कीमें लाई गई हैं कि जो काला धन है उसको सफ़ेद करने के लिए बरात याफ्ता तबके को मराद तो दी गई हैं, उनको वाइटनिंग स्कीम दी गई है, लेकिन जो आम शहरी है, मुतवस्सित तबका है, जो सैलरीड क्लास है, उसको रिलीफ हुकूमत ने नहीं दी। 850 अरब के नोट छाप दिए 5 महीनों में। डॉलर जो है वो आसमान को छू रहा है। रुपए की कदर 10% गिर गई है 6 माह में।
تو مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا شاہ ہوگا؟ صاحب آج جلسے میں یہ بھی کہا گیا کہ لاہور کی عوام نے فیصلہ دے دیا ہے، تو دیکھیں عوام نے تو آلریڈی فیصلہ دے دیا نا اپنا، اور آپ لوگوں کو اسمبلی میں بھیج دیا، پارلیمنٹ میں بٹھا دیا تاکہ آپ ان کے مسائل کو ایڈریس کریں، لیکن آج آپ پھر انہیں سڑکوں پر لے آئے ہیں۔ آپ نے کہا پارلیمنٹ میں ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں، یہ 9 نکاتی ایجنڈا آپ نے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں پیش کیا؟ وہاں کرتے یا وہاں پر آپ لوگوں کی سنی نہیں جاتی ہے؟ عرض یہ ہے پارلیمنٹ میں پہلے تو ہم نے ایک ریکوزیشن ڈالا جس میں کہ تحریک انصاف نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے ریکوزیشن دیا، اور ہمارا 2 نکاتی ایجنڈا تھا کہ ہم زیر بحث لانا چاہتے ہیں مہنگائی کو اور جو امن عامہ کی صورتحال ہے اس کو، لیکن حکومت نے ہماری ریکوزیشن پر اجلاس نہیں بلایا۔ لیکن اسمبلی میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے اسمبلی کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، کاروائی آپ کے سامنے ہے، وزیر وہاں آتے نہیں ہیں، پرائم منسٹر صاحب صرف 2 سیٹنگز کے علاوہ وہاں ابھی تک تشریف نہیں لا سکے، ٹھیک ہے؟ کورم گورنمنٹ کی جماعت پورا کرتی نہیں ہے، سوالات اٹھاتے ہیں تو ان کے مکمل جواب آتے نہیں ہیں۔ 3 روز پہلے 35 سوالوں میں سے 28 سوالوں کے جواب تک نہیں تھے۔ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، جو سرکاری ممبران ہیں ان کی حاضری پوری نہیں ہوتی۔ اگر اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہ کرے تو یہ کورم پورا نہیں رکھ سکتے، تو اس سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ اسمبلی کو سنجیدہ لیتے ہیں وہ۔ ٹھیک، شاہ صاحب ابھی آپ نے جو وزراء کی غیر حاضری کی بات کی ہے، ذرا آگے پروگرام میں چل کے اس پہ ہم بات کریں گے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کافی شور مچاتی ہے، کافی تنقید کرتی ہے اس پہ۔ آسمہ صاحبہ، آج جو کچھ ہوا ہے آپ کے خیال میں کیا یہ عوام کی ہمدردی میں کیا گیا ہے یا یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پارس، اگر ہم بات تھوڑی سی پیچھے سے شروع کریں تو یہ بھی تو ماننا ہوگا نا کہ یہ اتنی کنفیوژن اسی لیے بھی ہے، اور اتنی سیاسی پارٹیوں کو جو تحریک انصاف خود ایک کنفیوژن میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا رک ترین الیکشن تھا، the biggest rigged election of Pakistan۔ میں اگر ان سے یہ سوال کروں کہ آپ نے اتنا بڑا مجمع، آج آپ کا حق ہے جمہوری، وی سپورٹ یو، وی سپورٹ پی ٹی آئی اگینسٹ یہ جو ایک تو دہشت گردی سے لوگ قتل ہو رہے تھے، لیکن اب جو مہنگائی کا قتل شروع ہو گیا ہے، معاشی قتل جو ہو رہا ہے، وہ تو اس سے بدتر ہے۔ لوگوں کے بچے مر رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، کیا کیونکہ مہنگائی عوام کا مسئلہ ہے، عوام کے خلاف، عوام دیکھیں آواز اٹھائی ہے۔ مہنگائی تو بالکل ہی عوام کا مسئلہ نمبر 1 آج بن چکا ہے، کیونکہ غربت اور بے روزگاری۔ لیکن میرا ان سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ نے آج کا یہ جو جلسہ ہے یہ آپ نے لاہور میں کیا، تو پھر جب الیکشن تھا تو پھر آپ کے لاہور کے یا پنجاب کے ووٹ کدھر تھے؟ تو دیٹ پرووز آج ان کا جلسہ بہت بڑا ہوا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ان کا جمہوری حق ہے یہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب ہمیں کون دے گا کہ پھر جب ان کے آج بھی جلسہ کامیاب تھا اور الیکشن سے پہلے بھی، تو پھر ووٹ کہاں گیا؟ پھر یہ خان صاحب نے کہہ دیا نا کہ 11 مئی کا جو الیکشن تھا وہ فکس تھا، الیکشن فکسڈ ہوا تھا۔ تو آر وی گوئنگ ٹو رن گورنمنٹس آن اے فکسڈ الیکشن؟ یہ نون لیگ سے پوچھنا پڑے گا، یہ مطلب کہ یہ تو پاکستان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ نون لیگ عوام کے ساتھ کر رہی ہے، کہ اگر پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ فکسڈ الیکشن ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پہلے ہی کہا کہ پاکستان کا ریگ ترین الیکشن ہے۔ جی شاہ صاحب شارٹ کامنٹ کر لیں، پھر میں طلال چودھری صاحب سے جواب دوں۔ جی میں آسمہ بی بی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ کس جماعت نے الیکشن کو شفاف کہا ہے؟ پیپلز پارٹی نے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، پی ٹی آئی نے تسلیم نہیں کیا، حتیٰ کہ نون لیگ نے خود اعتراضات کیے ہیں، اے این پی نے اعتراضات کیے ہیں، ایم کیو ایم نے کیا۔ جی ٹھیک، اچھا شاہ صاحب بالکل آپ بالکل صحیح بات کریں، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں۔ طلال چودھری صاحب، اب حکمرانوں عوام کو جینے دو، یہ وہ نعرے ہیں، یہ وہ بینرز ہیں جو کہ آج ہمیں ریلی میں نظر بھی آئے ہیں۔ اب صرف پاکستان تحریک انصاف کو غلط کہہ کر ہم حقیقت سے تو آنکھیں نہیں چرا سکتے ہیں نا۔ مہنگائی، بالکل مہنگائی، تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ کیا حکومت جو ہے وہ اس وقت نوٹ نہیں چھاپ رہی ہے؟ کیا بجلی کی چوری نہیں ہو رہی ہے؟ کیا جی ایس ٹی نے عوام کا جینا دوبر نہیں کر دیا ہے؟ اور آپ کے جو پارٹی ہیڈز ہیں، کیا ان کے اثاثے، ان کے کاروبار پاکستان سے باہر نہیں ہیں؟ تو غلط کیا ہے اس میں طلال چودھری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ پارس۔ میں اتنا بڑا اکانومی کا یا اسے سمجھنے والا نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو مہنگائی ہے یہ 2 وجہ سے ہوتی ہے، ایک انفلیشن ہے اور دوسری ذخیرہ اندوزی ہے۔ ہاں بات بجا ہے کہ کچھ انفلیشن ہوئی،
اور اس کے بعد وہ کیوں ہوئی اس کا ایک بڑا لمبا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے اگر کہیں گی میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا. اور دوسری بات ہے ذخیرہ اندوزی کی. ان دونوں باتوں پر ہم پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہی کے میڈیا نے ہم آپ کا بھی شکر گزار ہیں, ہم اس اپوزیشن کے ان تمام اقدامات کے شکر گزار ہیں کہ جو اب یہ تنقید کرتے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں. ہم پہ پچھلے 5 سال بھی شدید تنقید ہوئی, ہم نے اتنی ہی اپنی اصلاح کی اور اتنا بڑا ہی مینڈیٹ لے کے دوبارہ کامیاب ہوئے, اور آئندہ اسی لیے عوام سڑکوں پہ باہر ہے. اسی طرح ہوگا. میں اسی کا جواب, تنقید جو ہے یہ 2 وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو اصلاح کے لیے, دوسری تنقید بائی تنقید کہ ہم حزب اختلاف میں ہیں, ہم بس ہمیشہ اختلاف ہی کریں گے. اگر تنقید کرنے والے میرے شاہ محمود صاحب میرے سینئر ہیں, بڑے احترام سے یہ بھی حکومت میں ہیں اور پیپلز پارٹی والے بھی ایک صوبے میں حکومت میں ہیں, ذرا ان سے پوچھئے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کتنی کارروائی کی, کتنے لوگوں کو سزا دی, کتنے لوگوں کو پکڑا. آج ادھر 12 روپے کی پشاور میں روٹی کیوں بک رہی ہے؟ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے, اپنے پشاور اور کے پی کے حکومت کے گندے کپڑے لاہور میں دھونے سے. اور مہنگائی تو مسئلہ ہے نا, پورے ملک کا مسئلہ, یہ ہم نے ایک صوبے کی بات تھوڑی کرنی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ دیکھیں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سی ایم صاحب نے, آپ نے اشارہ کر دیا, پچھلے 1 ماہ سے ہم نے پوری طرح اسے کنٹرول. یہ معاشی پالیسیوں کا مسئلہ ہے طلال چودھری صاحب, یہ ذخیرہ اندوزوں کا مسئلہ نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی کا بھی ہے, ملکی پالیسیوں میں. آج ڈالر جو ہے پچھلے پورے 1 ہفتے میں وہ 5 سے 6 روپے نیچے آیا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور نیچے آئے گا. ہماری پالیسیوں سے بجلی اور بڑی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے سال کتنی لوڈ شیڈنگ تھی, آج کتنی ہے. آج اس کے علاوہ امن و امان کے معاملے پہ جو اکانومی میں بہتر کرتا اس کے لیے کوششیں جاری ہے. میرا سوال یہ ہے, آپ سوال نہیں جواب دینا طلال چودھری صاحب, پہلے سوال نہیں, آپ کو دے رہا ہوں میں سوال. تو یہ سارے اب آپ کی طرف ہی سوالات آ رہے ہیں نا. اچھا دیکھیں, آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب, یہ پرویز رشید صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بڑے ہو جائیں, عمران خان جو ہیں وہ سنجیدہ ہو جائیں. مجھے بتائیں کہ اگر وہ عوام کی بات کر رہے ہیں, عوام کے مسائل کی بات کر رہے ہیں, تو یہ غیر سنجیدگی ہے؟ کیا مراد ہے اس بیان سے؟ مطلب اگر حکومت کی غلطیاں بتائی جا رہی ہیں تو یہ غیر سنجیدگی ہے, یا کچھ نہ کہیں, آپ کو مرضی سے کرتے رہیں, آپ اپنی مرضی سے جو کرنا ہے آپ نے. پارس ہم اپنی اگر کوئی غلطی ہے, کوئی تنقید, ہم ان کے ویلکم کرتے ہیں, لیکن اب اس جو تنقید ہم پہ کی جاتی ہے, جس صوبے میں ان کی حکومت ہے اس پہ بھی تو امپلیمنٹ کریں. میرے خیال میں شاید یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ اکنامک پالیسیز اور بجٹ جو ہوتا ہے وہ فیڈرل بجٹ, وہ تو مرکز میں بنتا ہے. These are all the failures of the economic policy. ذخیرہ اندوزی کے طلال چودھری صاحب ذخیرہ اندوزی سے تھوڑا سا ہٹ جائیں. نہیں, ذخیرہ اندوزی اچھا یہ ایشو نہیں ہے. اور دوسرا لا اینڈ آرڈر کا ایشو, یہ اگر ایشو سمجھ آ جائیں تو ایشو ہو ہی نہ پھر. اس کو کون ہینڈل کرے گا؟ انہوں نے تو پاکستان کے لا اینڈ آرڈر اور جس کو وہ ڈیل کر رہے تھے وہ تو دیٹ از نو ویئر, وہ تو اٹس ہینگنگ ان دی مڈل, اس کا تو کوئی فیصلہ یہ نہ کر پائے. ٹھیک, میں دوبارہ اس پہ آتی ہوں. عمر ریاض عباسی صاحب, کیا عوام کو سڑکوں پر لا کر عوامی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آئین پاکستان ہر پاکستانی شہری کو مہذب طریقے سے فریڈم آف سپیچ کا, فریڈم آف ایکسپریشن کا, فریڈم آف اسمبلی کا آرٹیکل 9 سے آن ورڈ مطالعہ کریں اس کی اجازت دیتا ہے. وہ اپنے حق کے لیے نکل سکتے ہیں. ریاست کی ذمہ داری اگر آپ آرٹیکل 38 دیکھیں تو ویل بینگ آف دا پیپل, اس کو ٹریٹ کرنا جس کے اندر لا اینڈ آرڈر ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اور لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ ہے ٹرو اسپرٹ آف ڈیموکریسی. یہ آئین پاکستان کا حل نکل سکتا ہے اس مسائل کا, یا سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا, یا آپ اس لیے اس کی فیور کر رہے ہیں چونکہ پاکستان عوامی تحریک کا پسندیدہ راستہ یہی ہے کہ عوام کو سڑکوں پہ لے آؤ؟ جی, ہمارا پسندیدہ راستہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوتی تو ہم کبھی سڑکوں پہ نہ آتے, ہمارے ساتھ تاجر, کسان, مزدور, طالب علم شریک نہ ہوتا. ڈپرائیوڈ پیپل آف پاکستان میسز کی ایک گیدرنگ ہمارے ساتھ کھڑی نہ ہوتی.
میں ایک چھوٹی سی عرض کروں 38 کی کلوز ایف آرٹیکل کی، شاہ محمود قریشی صاحب، میڈم طلال چودھری صاحب، یہ سارے لوگ سینئر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ اس کی ایف کلوز میں لکھا ہوا ہے ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل، کہ سود کا جلد سے جلد خاتمہ ہوگا۔ آئین کو بنے 40 سال ہو گئے اور آج 40 سال کے بعد بجائے ایز ارلی ایز پاسبل ٹو ایلیمینیٹ ٹو ایریڈیکیٹ ربا کی بجائے آپ نے نوجوانوں کو قرض خار بنا کر سودی معیشت کے خونی پنجوں میں جکڑ دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہائپر انفلیشن اور پرائس ہائیک ہے 751 بلین روپیز، اس کے آپ نے دیکھا نوٹ چھاپ لیے، 10% وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ آئی ہے، مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ ابھی جنوری میں ہیپی نیو ایئر آیا ہے کہ 5%۔ آج ایک ریلی نکلی ہے 29 دسمبر کو، آپ لوگوں کا پروگرام ہے، صرف یہ بتا دیجئے کیا اس سے عوام کو ریلیف مل جائے گا، یا جو اب ریلیوں اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا، آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ مسائل حل ہو جائیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی، پیٹرول تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی؟ 1984 کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، آج سے 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت سے عوام کو آئین پاکستان کا اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا جو ہے وہ شعور دینا شروع کیا۔ ہم تو 40 سال سے لگے ہوئے، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ کرپٹ پریکٹسز ختم ہو جاتی تو آج ریلیوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر دودھ کی رکھوالی بلی کو نہ بٹھایا جاتا، 4 پروونشل ممبرز انکانسٹیٹیوشنل نہ ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جو آپ نے ان کے دور میں کیا تھا اس سے کیا اثر ہوا؟ وہی لوگ دوبارہ آ گئے نا گھوم پھر کے۔ ہم نے، ہمارا واضح سٹانس تھا، ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں نان وائلنٹ موومنٹ کی ہے۔ برے صغیر کی تاریخ میں اتنا پرامن اور منظم مجمع کہ جس نے سڑک پہ آ کے پرامن انداز میں دلیل سے بات کی ہے۔ آپ بھی قابل قبول نہیں ہے نا پھر لوگوں میں۔ مجھے بتائیں 29 دسمبر کو جو آپ بھی احتجاجی مظاہرہ یا ریلی نکال رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہاں پر ہیں؟ آ جائیں گے، شریک ہوں گے اس میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دونوں بیٹے، میری بات سنیے گا، ڈاکٹر حسن اور حسین، سنیں نا میری بات سنیں، دونوں بیٹے فیلڈ میں ہیں، لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری 2 سے 3 سیرت کانفرنسز تھیں اٹلانٹک کے اندر فورن میں، اسلام کی ٹرو اسپرٹ آف جو جہاد ہے اس کو پروموٹ کرنے گئے، وہ انشاءاللہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب ہوگا۔ اس لیے نہیں، عوام کے حقوق کی جنگ وہ شخص 90 ملکوں میں بھی لڑ رہا ہے، پاکستان میں بھی لڑ رہا ہے، اور عوام دیکھیں وہ یہیں پہ ہیں الحمدللہ۔ ان کے دونوں بیٹے، آج ہر شخص ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ میڈم جو ایم ایس سی کیا ہوا شخص خوشبو بیچ رہا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے طاہر القادری صاحب کی اس تحریک میں ہم ساتھ ان کے ساتھ ہیں، ہم آئین پاکستان کا عملی نفاذ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب 2 پوائنٹس ہیں، ذرا دونوں کلیئر کر دیجئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس وقت گورنمنٹ کو ٹائم دینے کے موڈ میں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو وعدے اور دعوے آپ لوگوں نے الیکشن سے پہلے کیے تھے کیا وہ پورے کر دیے؟ چونکہ پرویز رشید صاحب تو پورا کویسچن پیپر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کرپشن ختم کر دیا آپ نے کے پی کے میں، آپ نے پولیس کو غیر سیاسی کر دیا، نیب میں کتنے کیسز آپ لے جا چکے ہیں، دوسری پارٹیز میں کرپٹ وزراء کیوں نظر آتے ہیں آپ کو؟ 3-4 باتیں آپ نے کر دی ہیں، میں جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلال صاحب فرما رہے تھے کہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، وہ ایک فیکٹر یقیناً ہو سکتا ہے، اور وہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کو چیک کیا جائے۔ پنجاب میں مسلم لیگ کی بنتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی بنتی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی بنتی ہے۔ لیکن بہت سے اور عوامل ہیں جس کے بارے میں وہ ذکر نہیں فرما رہے، کہ مہنگائی کی وجوہات آپ کا نوٹ چھاپنا ہے، مہنگائی کی وجوہات آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، مہنگائی کی وجہ سے آپ کی جو ٹیکسیشن پالیسی کے نقائص ہیں اور آپ کا انحصار انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ہے وہ وجہ ہے۔ مہنگائی کی وجہ جو ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز ہیں، مہنگائی کی وجہ آپ نے جو ان 6 ماہ میں بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کیا ہے وہ وجہ ہے۔ مہنگائی کی وجہ آپ کی جو زراعت کی جو شرح نمو ہے اس میں جو جمود آیا ہوا ہے وہ وجہ ہے مہنگائی کی۔ اب آپ نے کہا اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو بینک کرپٹ ہو جاتے پھر؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے پاس جائیں، ضرور جائیں، پر کن کنڈیشنالٹیز پہ جاتے ہیں نا، یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے نیگوشیٹ کس طرح کیا اپنا ایگریمنٹ۔ اگر آپ کی نیگوشیشن ہی کمزور تھی اور آپ نے کنڈیشنالٹیز اتنی سخت لے لی اور اس کا سارا بوجھ عوام کی طرف منتقل کر دیا تو مہنگائی تو ہوگی۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہوا۔ دیکھیے کرپشن وہاں آپ چلے جائیں اور بہت سے چینلز گئے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے انٹرویو کیا ہے اور لوگوں نے
کہا ہے کہ وہاں کرپشن میں واقعتاً کمی آئی ہے اور جو کرپٹ وزیر ہمیں نظر آئے ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے, 2 وزیروں کو فارغ کیا ہے اور مزید کسی کے خلاف کرپشن ثابت ہوئی تو اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک احتساب کا نیا بل لے کے آ رہے ہیں, ایک ایسا ایک شفاف نظام لے کے آ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ, جس میں کہ نہ وہ وزیر اعلیٰ بچ سکے گا نہ کوئی پی ٹی آئی کا منسٹر بچ سکے گا اگر شواہد ہوئے کرپشن کے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سوال آپ کا دوسرا تھا کہ وہاں پولیس کی کارکردگی غیر سیاسی کر دیا. آپ دیکھیں نا جی آپ نے پولیس کی بات کی. دیکھیے اس وقت وہاں آئی جی بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا کے, وہاں چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا کے, ان سے پوچھئے وہاں کی جو سول سروس ہے کہ کیا پولیٹیکل انٹرفیئرنس گورنمنٹ کی گورننس میں بڑی ہے یا کم ہوئی ہے. آپ کو بتائیں گے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کم ہوئی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن, ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہم نے دی ہے اور جو قانون لے کر آئے ہیں اس سے اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے ہم نے مواقع بڑھائے ہیں. اسی طرح ہم ایک بلدیاتی نظام جو لے کر آ رہے ہیں, آپ ہمارے بلدیاتی نظام کا موازنہ کیجئے گا سندھ کے ساتھ اور پنجاب کے ساتھ اور آپ کو صحیح معنی میں ڈیولوشن دکھائی دے گی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب جو آپ نے کارکردگی کی بات کی نا, ویسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایسا ایک سرٹیفکیٹ نون لیگ کو بھی دیا ہے کہ انہوں نے بھی بڑا کام کیا. لیکن میں کے پی کے بارے میں ذرا آسما صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو عمران خان صاحب نے چارج شیٹ ان کے پاس ہے نون لیگ کے خلاف کہ وہ عوام کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکے, تو شاہ صاحب نے تو ابھی بتا دیا, لیکن آپ بتائیے گا کہ کے پی کے میں کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عوام کو مطمئن کر سکی ہے؟ یہ سارے کام ہوئے ہیں؟ یہ ابھی میں شاہ صاحب بہت سینئر ہے, میں کیا بولوں ان کے سامنے. نہیں بات کیجیے, میرے شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں کرنی ہے. میں تو if I'm going to speak the truth, میرے خیال میں حالات شاہ صاحب مائنڈ نہ کریں, لیکن حالات تو پہلے سے بہت بدتر ہو چکے ہیں. لوگوں نے بالکل ان کو ووٹ دیا تھا اور بڑا ہیوی مینڈیٹ یہ لے کر آئے تھے, لیکن شاید ان کی جو صوبائی کیبنٹ ہے, جو ان کے صوبے میں جو چیف منسٹر صاحب اور ان کی کابینہ ہے, وہ پرفارم نہیں کر سکی. اور کے پی کے حالات مجھے شاہ صاحب بتا دیں کہ کس اینگل سے, کس ڈسٹرکٹ میں, کس ڈویژن میں اچھے ہوئے ہیں. میں تو ابھی 2 گھنٹے پہلے کے پی سے چل کر آئی ہوں اور ایکچولی وہاں پر حالات بہت بدتر ہوئے ہیں. اگر وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اگر وہ معاشی سچویشن ہے, کیونکہ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ کہتے ہیں مرکز کا قصور ہے. دیکھیں نہیں, آفٹر دا 18th امینڈمنٹ جو صوبائی امپاورمنٹ ہے وہ شاہ صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, تو وہ صوبہ ان کی چیف منسٹر, ان کی کیبنٹ کو پرفارم کرنا چاہیے. ہسپتالوں کی حالت, اسکول, لوکل سروسز, سوشل سروسز, وہ تو پرفارم کرنے چاہیے. ایزی لوڈ کے الزامات تو نہیں ہے نا. دیکھیں ایزی لوڈ ایک الگ ایشو ہے, لیکن آپ ان کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے کے پی میں اور سب نے ان کو ویلکم کیا. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ پولیسنگ کو بھی لے تو اس میں کیا واٹ از دا چینج, کیا اچھے کی طرف ہوئی ہے؟ وہی جو میرے خیال میں جو حالات تھے اس سے بدتر ہے. تو یہ اتنا بڑا جو آج پاور شو ہوا ہے, کیا یہ کے پی کے میں جو پرفارمنس ہے اس کو چھپانے کے لیے, اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہتی کہ کے پی کے میں پرفارمنس کو چھپانے کے لیے. کے پی میں ان کی حکومت ہے اور جب کبھی الیکشن ہوگا تو وہ مینڈیٹ, اس کا جواب خود ہر پارٹی کو مل جاتا ہے. لیکن یہ ان کا احتجاج جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے تھا, لیکن مہنگائی تو فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے. دیٹ از اندر کوسچن. یو کی ناٹ مکس جو فیڈرل گورنمنٹ کی, جو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے 5 سال ملک کو اتنا لوٹا گیا ہے. گزشتہ 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں الادین کا چراغ نہیں ہے ہمارے پاس جو 6 ماہ میں ہم سب کچھ چیک کر دیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تو شیڈو گورنمنٹ تھے, اور آپ نے, مجھے یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ تقاریر جو اتنے سینئر لیڈرز کرتے ہیں, کیا وہ صرف ووٹ کو اکٹھا کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ لاؤ پھر دیکھیں گے؟ کیا یہ پالیسی شروع ہو گئی ہے پاکستان میں کہ آپ جھوٹ کے بنا پر ووٹ اکٹھا کریں؟ فیڈرل گورنمنٹ جو شیڈو گورنمنٹ تھی پچھلے 5 سال میں, ان کو ایک چیز معلوم تھی. آج وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو کوئی اور گورنمنٹس کر رہی تھی. ان کی پرفارمنس, وہی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں بریک کے بعد جاننے کی کوشش کروں گی. طلال چودھری صاحب کے لیے کافی سوالات ہوں گے. میں بتا دیں, میں بالکل پوچھتی ہوں, بالکل پوچھیں گے بریک کے بعد. آرڈر میں بتا دیں, ہم نے تو کہا ہے کہ ہم دونوں گورنمنٹس کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں, بٹ اف دے فیل ٹو ڈیلیور تو یہ قصور تو انتخابی دھاندلیوں کی. آج جو احتجاجی ریلی میں بھی بات ہوئی ہے, ذرا طلال چودھری صاحب اس کا بھی جواب دیجیے گا. کافی کوشچنز ہو گئے ہیں آپ کے لیے, لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ.
अच्छा तलाल चौधरी साहब, इससे पहले कोई और सवाल करूं, एक वाकई एक मसला है, एक इशू तो है जो कि पीटीआई की जानिब से बार बार उठाया जा रहा है, बाकी पार्टीज की जानिब से भी, कि जो पार्टी हेड्स हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, पीएमएलएन के हों, तो आपके जो कारोबार और पैसा बाहर है वो क्यों नहीं ला रहे मुल्क में? उसको लाएं ना, टैक्स दें। क्या टैक्स देने के लिए गरीब अवाम ही रह गई? देखिए जी, जो भी कारोबार हमारी लीडरशिप का है, और मेरा ख्याल हमारी लीडरशिप उन लोगों में से है जो 1937 में भी टैक्स देते थे, और बिजनेस कोई आज से उनका कोई बाहर नहीं है, और मुल्क में और बाहर मुल्क के, ये सियासत से पहले भी उनके थे और ये पहले भी साथ साथ उसी तरह ही चल रहे हैं। तो इसमें कोई, और ये अवाम को बात पता है। अच्छा। अवाम जानते हैं कि हम ये कितने मुहब्बे वतन है, कितने बड़े पाकिस्तानी हैं, और यकीनन उनके ये जानने के बावजूद इसी वजह से हम तीन दफा वजीर आज़म बने, 4-5 दफा टैक्स लगाए ना, अवाम पे टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, अवाम पर ही बोझ बढ़ाए जा रहे हैं ना। अवाम तो सब जानती है, आप सही कह रहे हैं, अवाम को सब पता है, इसीलिए अवाम सड़कों पर बाहर है। देखिए जी, जो टैक्सेस का आप कह रही हैं, बिल्कुल इसका हमने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया है, हमने अपने बजट में भी वादा किया है। जब 1997 में हमने हुकूमत छोड़ी थी तो जीडीपी का 13% टैक्सेस जो थे वो 13% था, और आज हमने 15 साल बाद हुकूमत जब दोबारा संभाली है तो 8.99 यानी 9% से कम जीडीपी का है। वो सारी बातें ठीक है। तलाल चौधरी साहब, एक मिनट, आज इमरान खान साहब ने जो 30 लाख लोगों का जिक्र किया है, उन पर आप टैक्स कब लगा रहे हैं और दौलत वापस कब लाएंगे, वो जवाब नहीं दे रहे आप। देखिए, ये तमाम बातें साथ साथ चल रही हैं, बिल्कुल। दौलत आ रही है, दौलत इधर ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि लोग अपनी दौलत जबरदस्ती नहीं बल्कि खुद से लेकर आएंगे, और उसके लिए ये एनर्जी क्राइसिस। कोई और कैसे सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में जब हमारे अपने लीडर्स अपना पैसा दूसरे ममालिक में रखवा रहे हैं? तो हमारे लीडर्स का मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बिजनेस आज से नहीं, सियासत से आने से पहले इस मुल्क में और इससे बाहर पहले से चल रहा है, और मिसाल सेट कर भी देते हैं, और कोई उसमें, और हमारा तो एहतसाब तो 11 साल जनरल मुशर्रफ साहब ने एक एक पैनी का किया है, और अल्लाह का शुक्र है 1 रुपए की पीछे नहीं जाना। आप एग्जाम्पल सेट करें ना, आप कौम के सामने अपनी एक एग्जाम्पल सेट करें। आप मुखलिस है ना कौम के साथ, मैंडेट दिया है कौम ने आपको। बिल्कुल एग्जाम्पल्स ही सेट करते हैं तो कौम हमें मैंडेट देती है। पंजाब की हुकूमत की तो एग्जाम्पल सेट की। अच्छा। हमने वफाक में 2 दफा हुकूमत की तो एग्जाम्पल सेट की, कभी एटमी पाकिस्तान बनाकर, कभी मोटरवे बनाकर, कभी ग्वादर पोर्ट बनाकर, और अब हम फिर एग्जाम्पल सेट करेंगे और इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। अच्छा, आपने कहा आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, मैंडेट दिया है, लेकिन ये कैसा मैंडेट है आपका जिसपे ना अहली का लेबल लग रहा है? अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, जो धांधली वो 4 हलकों में बता रहे हैं, आप क्यों नहीं तहकीकात करा रहे? करा लें, उसकी क्या डर है, क्या खौफ है? क्लियर हो जाएंगे, ये भी मुतमईन हो जाएंगे, अवाम भी मुतमईन हो जाएगी, आपको क्या डर? देखिए, ये इसके बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बहस असेंबली और बाहर चल रही है। हम तो इसके लिए हर तरह तैयार है, और हमने 6-7 माह हो गए, शुरू नहीं किया आपने काम इस पे अभी तक। देखिए, ये तो फैसला करना है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने और अदलिया ने, इसका फैसला कोई हुकूमत ने नहीं करना। तलाल चौधरी साहब, वो कहते हैं जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फैसला देते हैं, आप उसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। ये हमने 118 के हमने आपको पारस कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट की हैं ख्वाजा साद रफीक के उस सदके में जहां से ये हारे हैं। हमारे जो बड़े वकील बनते हैं, जिन्होंने पहले अदलिया का बेड़ा गर्क किया, जिन्हें अदलिया को मलायन किया, वो पीटीआई के पीछे लगे हुए हैं। वो जजेस को धमकियां देते हैं, वो जजेस को डिक्टेट करते हैं, उनके फैसले में लिखा है, वो भी फैसला किसी दिन इस पूरे अवाम को बताएं। ये लोग अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, इनके अपनी मर्जी के फैसले। शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसी बात पे कि जो चैलेंज होता है? मैं अर्ज कर रहा था कि जी देखिए, चैलेंजेस तो बजरिया कानूनी तरीके से उज़रदारियां दाखिल की गई हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। हमने 65 एप्लीकेशंस दी हुई हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने कुछ हल्के सिंध में खोले हैं, कराची में,
اور جو 6 حلقے وہاں زیر بحث آئے اور ان کی جہاں تھم ویریفیکیشن کا مسئلہ سامنے آیا تو اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی. جب پنجاب کی طرف رخ کیا گیا اور جو الیکشن ٹریبیونل کے حکم پر جن حلقوں کی انہوں نے کہا کہ آپ تھم ویریفیکیشن کریں NA 118 NA 126 تو اس پر اعتراضات ہونے شروع ہو گئے. چیئرمین نادرا کا تبادلے کی بات آ گئی, ٹھیک ہے نا جی, اور بہت سی رکاوٹیں, اسٹے آرڈرز. قانون کہتا ہے کہ 120 دن کے اندر پٹیشن کا فیصلہ ہونا ہے. 120 دن گزر گئے ہیں, کسی پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوا, اسی لیے ہم سپریم کورٹ پہ گئے ہیں. ہاں بالکل, عمران خان صاحب اسی لیے کہہ رہے ہیں فکس نہیں ہوتا تو تحقیقات ہو جاتی. عمر ریاض بازی صاحب, ایک تو یہ جو حکمران ہیں, کیا خیال ہے دولت کیوں نہیں لا رہے ملک میں واپس؟ آپ مجھے یقین ہے کہ اس پہ بھی کامنٹ کرنا چاہیں گے. دوسرا یہ کہ جو احتجاج اور دھرنے ہیں, ریلیاں ہیں, یہ کتنے مہنگے پڑ سکتے ہیں نون لیگ کی حکومت کو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ سسٹم جو ہے پورے کا پورا یہ کرپٹ ہے. سٹیٹس کو ہے, اشرافیہ ہے. پاکستان کی 80% ایگریکلچر لینڈ, ایمنسٹی کی رپورٹ ہے, وہ سٹیٹس کو کے ہاتھوں میں ہے. اس میں لینڈ مافیا ہے, گریبرز ہے, لینڈ گریبرز, لینڈ مافیا. 1994 میں نیوزی لینڈ کے جو پرائم منسٹر تھے ان سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ 94 میں اس وقت کے پرائم منسٹر کے نیوزی لینڈ کے مارکیٹ میں 80% شیئر تھا. اسی طرح آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم ہیں, انہوں نے کہا وہ پاکستان جب آئے اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے, سرمایہ کاری کے لیے, انویسٹرز کیوں بھاگ رہا ہے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, لوگوں کو نہیں پتا. لوگوں کو پتا چل گیا. پرویز رشید صاحب نے بتایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ احتجاج اور ریلیاں دھرنے ہوتے رہے نا, سارے انویسٹرز بھاگ جائیں گے واپس. اچھا, میں بتاتا ہوں کیوں بھاگ رہا ہے. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس وقت آسٹریلیا کے پرائم منسٹر پاکستان آئے, 94-5 کی بات ہے, انویسٹمنٹ کے لیے, تو یہاں پہ ان سے 30% مانگا گیا کمیشن, جس کی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ سے بھاگ گئے. اب مجھے بتائیں, گرین فیلڈ انویسٹمنٹ, پارٹی کی حکومت تھی اس وقت, جی, گرین فیلڈ انویسٹمنٹ ہے, گرین فیلڈ انویسٹمنٹ, یہ تھی 2.5 کروڑ روپے 24 آورز میں, وداؤٹ ڈسکسنگ آن دا فلور آف پارلیمنٹ. یہ سنیں, اس کی سنیں نا, 2 ارب روپے تک پہنچا دی گئی. یہ سٹیٹس کو تحفظ. طلال صاحب ایک منٹ, میں بات مکمل کروں, آپ بالکل کریں, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. گرین فیلڈ انویسٹمنٹ 2.5 ارب روپے تک اس کو بڑھا دیا بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے. پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس نہیں ہوا. پھر مجھے بتائیں کہ 15 قومی ادارے فروخت سے پہلے 110 ارب روپے کی کک بیکس وصول کر لی گئی. یہ اس ملک کی اکانومی حسب منشا چل رہی ہو, کسی کی منشا کے مطابق چل رہی ہو, تو اس ملک کے اندر یہی سچویشن ہوگی کہ ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا. مجھے بتائیں کہ 73 کے آئین میں 20 ترامیم ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, 20 ہوئی ہیں نا, اس میں انکلوڈنگ 18ویں ترمیم جو اس قوم کے منہ پر تماچا ہے. ایک ترمیم بھی عوام کے لیے ہو. چلے 6 منتھس آپ آگئے. لیڈرز ہوتے ہیں ویژنری. نیلسن منڈیلا نے 17 سال قید کاٹی نا, جب اپنے ٹینیور 4 سال مکمل ہوا وڈرا کر گئے. انہوں نے کہا اب میں چیریٹی کے لیے جاؤں گا. لیڈر نے کرنا ہو تو پہلے ٹینیور میں کر جاتا ہے. یہ نہیں کہ 3 باریاں لے کے بھی کہیں کہ ہمیں خدمت کا موقع نہیں ملا. ہم کسی ایک ذات کو یا شخصیت کو یا اس کی انٹینشنز پہ الزام نہیں عائد کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں پورے کا پورا سسٹم, اس میں جو کمپیٹنٹ لاٹ ہے اس کو آگے نہیں آنے دیا جاتا, اس لیے سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. دے گا پوائنٹس, ایجنڈاز دینا تو بہت آسان ہے. جی طلال چودھری صاحب, ایک لائن کہنے دے مجھے. جی طلال چودھری صاحب, جی آپ کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ جی وہ دولت پاکستان میں لے, وہ تو پاکستان میں تشریف نہیں لاتے, انہوں نے دولت کیا لے کے آنی ہے؟ جب وہاں پہ سردی زیادہ ہوئی ہے, چھٹیاں ہوئی ہیں, اب انہوں نے ادھر ایک جشن منانے کا اور تقریر کرنے کا بہانہ بنا لیا. سردی میں پہلے بھی لوگ ٹھڑکتے رہے تھے, یہ تو اس وقت بھی کنٹینر کے اندر بیٹھے تھے. اور پاکستان میں ایسے علماء, مشائخ اور ایسے پیر ہمارے بڑے معزز بیٹھے ہیں جن کی ان سے زیادہ فالوئنگ ہے. ہم ان کو چند لاکھ کو پاکستان 22 کروڑ کا جو نظام ہے وہ لپیٹنے نہیں دیں گے. ایک شخص اگر باہر بیٹھا ہے, اس کا سارا ایسٹس, اس کے کروڑوں لوگ, کروڑوں نمازی پاکستان میں بیٹھے. بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں فیملی لمیٹڈ جو بیٹھے تو پاکستان میں ہیں, ان کی نیشنلٹی پاکستانی ہے لیکن ان کا پیسہ سارا بیرون ملک ہے. تو مجھے بتائیں جو شخص باہر بیٹھا ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے یا جن کا پیسہ جدہ میں, پیرس میں, سوئٹزرلینڈ میں وہ زیادہ نقصان دہ ہے؟ خدارا اپنی دولت واپس لے کے ہیں. 200 ارب روپیہ تو سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. ہمارے ساتھ آج پاکستان کا تاجر کھڑا ہے, مزدور کھڑا ہے, کسان کھڑا ہے. ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. آرٹیکل 38 ہمیں حق دیتا ہے کہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج. شاہ صاحب کا پوائنٹ لے لیں 1 سیکنڈ صرف. جی شاہ صاحب, میں پارس یہ کہنا چاہوں گا, طلال آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہوں گا
کہ میرے بھائی اگر کسی نے پاکستان کے جمہوری نظام کو لپیٹنے کی کوشش کی یا آئین سے ماورا کوئی حرکت کی تو تحریک انصاف آپ کے شانہ بشانہ ہوگی. ہم آئین کی پاسداری چاہتے ہیں, ہم جمہوریت کو رواں دواں دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم کوئی آئین سے ماورا اقدام کی قدم کی حمایت نہیں کریں گے. تو یہ کہنا کہ کوئی نظام کو خطرہ ہے, نظام کو ہرگز خطرہ نہیں ہے. ہم نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. شاہ صاحب بالکل ٹھیک ہے, ایک بات میں اور پوچھوں گی, لیکن عاصمہ صاحبہ ابھی اس وقت ساری باتیں آپ سن رہی ہیں, حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو احتجاج اور ریلیاں ہیں کیا رنگ اختیار کر سکتی ہیں؟ دیکھیں حالات شدید انریسٹ کی طرف جا رہے ہیں, شدید بے چینی ہے پاکستان کے عوام میں, اور بہت مشکلات سے سونامی کہاں جا کے رکے گی؟ سونامی تو مجھے پتا نہیں کہ کہاں سے کبھی شروع بھی ہوئی کہ نہیں, تو اور یہ نہیں پتا کہ سونامی ہے یا احتجاجی ریلی 24 کو بھی ہے. یہ سونامی پاکستان کے عوام کو اچھا کرنے کے لیے یا تباہ کرنے کے لیے. ہمیں سونامیاں نہیں چاہیے, ہمیں پاکستان میں امن چاہیے, ہمیں لیکن ابھی آپ کہہ رہی تھی جس ایشو پہ وہ کر رہے ہیں وہ ایشو بالکل ٹھیک ہے, مہنگائی ہے, عوام کا مسئلہ ہے, عوام پریشان ہے. جس ایشو پہ وہ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے اس پوائنٹ پہ کہ پاکستان راستہ ایک ہے تو آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ ریکارڈ مہنگائی ہے. یہ ہم بابا کیسے کہیں کہ نہیں مہنگائی, آپ جائیں دور دراز کے علاقوں میں لوگ مر رہے ہیں غربت سے. آپ کا راستہ ایٹ لیسٹ کے پی کے لیے تو میں کہوں گی پہلے بم سے مر رہے تھے, ابھی ہم غربت اور بے روزگاری سے پس رہے ہیں. اور یہاں پر نون جو ایک پنجاب ڈومینیٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ جس کا جو دل آئے وہ کہتے ہیں ڈالر کو کہاں پر پہنچا دیا. the most ایسے بجٹ پیش کیا جو پاکستان کے صرف اپر کلاس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, they're only catering to the higher class of پاکستان. مجھے بتائیں جو 80-90% جو لوگ ہیں, کیا وہ سڑکوں پر مہنگائی کے خلاف نہیں آئیں گے؟ تو یہ مطلب کیا کریں گے؟ اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں, اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ یہ یہاں پر بیٹھے اور لوگوں کو اور عوام کو. آپ کے خیال میں سڑک بہترین فورم ہے یا پارلیمنٹ؟ اگر پارلیمنٹ میں آواز نہیں سنی جائے تو اور پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہو, کیونکہ انہوں نے ہمیں سیکیورٹی نہیں دی. بالکل آپ پرامن طریقے سے اپنا حق بڑھ کے چھین سکتے, آئین پاکستان اجازت دیتا ہے, پرامن طریقے سے آپ کریں, لیکن اجازت دیتا ہے. لیکن میں یہاں پر چلتے چلتے شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ کہوں گی کہ بے شک کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے, لیکن ان کی گورنمنٹ جو ہے بالکل ڈیلیور نہیں کر سکی. شاہ صاحب ایک تو یہ بات کیا عاصمہ صاحبہ نے, ذرا شارٹ کامنٹ اس پہ بھی کر دیں کہ آپ لوگ کافی اس پہ شور مچاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں نا کہ وزراء پارلیمنٹ میں نہیں آتے ہیں. تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں کتنی دفعہ گئے ہیں؟ چونکہ پرویز رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں تو تجاویز دیں, وہ آتے ہیں نہیں, باہر سے شور مچاتے ہیں. دیکھیے پہلے تو کچھ عرصہ وہ بیمار تھے اور ان کی مطلب میڈیکل کنڈیشن نہیں تھی, اب وہ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں اور ان کو مزید آنا چاہیے اور بالکل آئیں گے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کی پارلیمنٹری پارٹی ہے, میں وہاں بیٹھا ہوں, ہمارے دیگر ممبران بیٹھے ہیں, ہم باقاعدگی سے جاتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. ہر پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے, لیکن پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ کو میننگ فل ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو اس طریقے سے ریگولیٹ ہونا چاہیے کہ وہاں بحث ہو سکے. اب دیکھیے آج سے 2 دن پہلے جس دن ہمارا ابھی یہ اجلاس ختم ہوا, 12:05 پہ اسمبلی کی کارروائی شروع ہوئی اور 12:30 پر جو ہے اسمبلی کو پروروگ کر دیا گیا. پورے 25 منٹ کی کارروائی تھی پورے دن میں. اگر دن میں 25 منٹ پارلیمنٹ چلے گی تو بات کیا ہوگی؟ بالکل ٹھیک, ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ ایک کوشچن کریں, میں ان کو ایک پچھلے پارلیمنٹ کی بات یاد دلاتی ہوں. جب چودھری نثار صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے تو وہ ہمیشہ اٹھ کے کہتے تھے کہ نیرو بانسی بجا رہا ہے اور ملک جل رہا ہے. تو آج تو ان کا وہ جو نیرو ہے وہ تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں آتا. نہیں, چودھری نثار صاحب نے خود بھی اس پہ کافی بات کی ہے کہ نہیں آتا ہے وزراء. آج جو ملک جل رہا ہے تو آپ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے تو پھر دیکھیں لوگ سڑکوں پر آئیں گے اگر آپ ان کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے. پارلیمنٹ میں پیسہ لگا ہوتا ہے, یہ جو اجلاس ہوتے ہیں اس پہ عوام کا. دیکھیں جی, پارلیمنٹ میں بالکل آتے ہیں وزراء, انہیں چاہیے کہ یہ کویسچن اپنے پارلیمنٹ میں کرے. اپوزیشن جیسے کہ شاہ محمود صاحب نے کہا کہ انہوں نے اجلاس خود بلایا, اس کے لیے
इसके लिए रिक्वेजिशन की और उस रिक्वेजिशन जिसमें महंगाई और इन्होंने अमनो अमान को डिस्कस करना था, ये खुद ही वॉकआउट कर गए। और मैं आखिर में एक कमेंट करना, हम पे जितनी मर्जी तनकीद करें, जितने मर्जी धरने करें, लेकिन अपनी हुकूमतों पे और जहां इनकी हुकूमत है वहां भी नाफज कर। अगर नहीं नाफज करेंगे तो लोग इसको फिर तमाशा ही समझेंगे कि ये एक तमाशा लग रहा है। इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि इनके प्राइम मिनिस्टर हीरो साहब किधर हैं। आवाम की उम्मीद की आखिरी किरण कादरी है और इंशाअल्लाह शारह दस्तूर पे हम फिर दस्तूर की बात करेंगे, स्टेटस को और इशराफिया के निजाम को समंदर बुर्द करेंगे और गैरिया पेपर मिल से लेके इत्तेफाक फाउंड्री केस तक, असर खान से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक सबको पिटारे में लटकाएंगे। अब इंशाअल्लाह ये इशराफिया गरीब की आवाज को नहीं दबा सकेगा, मजदूर की आवाज नहीं दबा सकेगा। 1 करोड़ नमाजी डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मुंतजर हैं। अब इंशाअल्लाह आप देखेंगे दमादम मस्कंदर होगा और इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह कायद-ए-आज़म के ख्वाब की तकमील होगी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की क़यादत के अंदर। अगर आ जाते 19 दिसंबर को तो क्या अभी देखें करोड़ों लोग तो ताहिरुल कादरी की आवाज सुनेंगे 12 रबीउल अव्वल को हिंदुस्तान से। करोड़ों लोग उनके मुश्ताक हैं, उनके चाहने वाले। उनकी गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी रैली होगी, आप लाहौर में देखेंगे, मौजूदगी में तो उसका आलम ही कुछ की भी आवाज हो, अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका उमर रियाज अब्बासी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका, तलाल चौधरी साहब शुक्रिया आपका, और आसमा बाब साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।